अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पिछले कुछ अरसे से अदलिया से मुतालिक हुकूमत जो भी फैसला करती है वो मुतनाज़े हो जाता है और जहां आईनी रुकावट ना हो वहां हुकूमत की नीयत के ऊपर सवाल उठ जाता है। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के मामले में भी हमें कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। सूरत हाल सिर्फ ट्रांसफ़र की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि सीनियरिटी प्रिंसिपल भी अब तब्दील हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 15वें नंबर पर मौजूद जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर के बाद अब वो सीनियर तरीन जज बना दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से जारी होने वाली जो नई सीनियरिटी लिस्ट है उसके मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर अब सीनियर तरीन जज बन गए हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तीसरे नंबर पर चले गए हैं, जो पहले सीनियरिटी लिस्ट में सीनियर तरीन जज समझे जा रहे थे। अब ये जो ट्रांसफर्स हैं और सीनियरिटी प्रिंसिपल के अंदर जो तब्दीली है, इससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई वकला तंजीमों ने इसको बाकायदा तौर पर मुस्तरद किया था और आज हड़ताल की कॉल दी हुई थी, जो कि हमें बज़ाहिर कामयाब नजर आई। वकला ने आज भरपूर इसमें साथ दिया और तकरीबन 80% जो वकला थे वो आज पेश नहीं हुए अदालतों के सामने। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो मौक़िफ़ था वो यही था कि हुकूमत बदनीयती से ये ट्रांसफर्स कर रही है, जिसका मकसद उनके ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करना और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस तैनात करना है। लिहाजा जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं, ये इन वकला की तरफ से कहा गया था कि वहाँ से लाए गए जजेस की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से ही जो मौजूदा जजेस हैं उनमें से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। मगर दूसरी तरफ आज की अहम पेशरफ्त यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने इन ट्रांसफर्स को आईनी और खुश आइंद करार दे दिया है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले और तैनाती के मामले को मिक्स न किया जाए। जजेस की तैनाती और तबादला दोनों अलग मामलात हैं। आइन के आर्टिकल 200 के तहत ये एक अच्छा इकदाम है और दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। याद रहे नाजरीन, 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान की तरफ से चीफ जस्टिस के नाम अपने ख़त में सीनियरिटी के हवाले से संगीन सवालात उठाए गए थे। अब ये जो है इस सब के बाद जो हुकूमती नीयत के हवाले से सवाल उठाया जा रहा है और शक किया जा रहा है, इसकी बेसिस के ऊपर ही हम प्रोग्राम में भी सवाल उठाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने ऐसे वक्त में 3 जज साहिबान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र क्यों किया, जब 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने के हवाले से गौर करेगा और ये फैसला सुनाया गया था एक मीटिंग के बाद। दूसरी तरफ आइन का आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को ये इख्तियार तो देता है कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत और चीफ जस्टिस के साथ बातचीत और जज की रजामंदी के बाद किसी भी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर आइन का ये आर्टिकल सीनियरिटी प्रिंसिपल के हवाले से खामोश है। तो अब सीनियरिटी प्रिंसिपल कैसे तय किया गया है, इसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पॉलिटिकल बातचीत भी होगी। PTI ने 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इसके ऊपर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बगैर कुछ कहे बड़ा पैगाम दे दिया, सुनिए। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो फिर कोई पहले। और दूसरी डेवलपमेंट पॉलिटिकल आज ये है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम एक खत लिखा है। ये इंकशाफ उनकी जमात की तरफ से किया गया। मौजू से मुतल्लिका मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। रियासत अली आज़ाद साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बैरिस्टर अकील मलिक साहब भी हमें ज्वाइन करें, हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ फैसल चौधरी साहब भी होंगे, इमरान खान के वकील हैं और जो आज ख़त लिखने की बात की जा रही है इमरान खान की तरफ से, उसके हवाले से उनसे यकीनी तौर पर हम तफसीलात जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रियासत साहब, आप लोग तो आज हड़ताल कर रहे हैं और इस्लामाबाद की हद तक एक बड़ी कामयाब हड़ताल भी हमने देखी, आप लोगों की तकारीर भी देखी और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात भी देखे। लेकिन आज ही की डेवलपमेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसी मौजू के ऊपर बात की है जिसकी बेसिस पे आप लोग हड़ताल कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जजेस के तबादले को लेकर एक तो उन्होंने खुश आइंद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा ये खुश आइंद बात है, और साथ ही वो कहते हैं तैनाती और तबादला 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स किया जा रहा है और कोई कन्फ्यूजन पैदा हुई भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो इन्होंने ट्रांसफ़र की है यहाँ पे, क्या एमरजेंसी थी कि 10 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास था, उसमें आमिर फारूक साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाना है ना, आपने उनकी मौजूदगी ही में आपने नए 3 जजेस वो जो वहाँ पे 15, 23 और 12 नंबर सीरियल पे हैं, और जहाँ लाहौर से आपने जिनको सीनियर जज के तौर पे बुलवा लिया है वहाँ 2 लाख की पेंडेंसी, यहाँ 17,000 केसेस की पेंडेंसी है।
میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, میرے عقیل بھائی میرے دوست ہیں, یہ آرٹیکل 200 کو تو مانتے ہیں نا, یہ آئین کے اندر لکھا ہے. اگر کوئی اور چیز بھی آئین کے اندر لکھی ہوگی تو انہیں ماننی چاہیے نا. تو پھر آرٹیکل 175A میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی جو سینئر 3 ججز ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس بنایا جائے گا. تو آپ نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو 3 سینئر تھے ان میں سے آپ نے یہ روکنے کے لیے یہ اقدام کیوں اٹھایا؟ اس پہ ہم نے آج احتجاج کیا ہے, آج آل پاکستان لائر کنونشن کیا ہے. بھائی اپنی بنائی ہوئی 26ویں ترمیم پہ تو کھڑے ہو جائیں. ہم تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, ہم نے تو اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا ہوا ہے. اور دوسری مجھے بتائیں یہ جو ججز ہیں ان کا گناہ کیا ہے؟ کیا یہ انکمپیٹنٹ ہے؟ یہ اس قابل نہیں ہے؟ کیا ریزن ہے بھائی؟ آپ کو کیا خوف ہے؟ اور پھر یہ تجربہ آپ نے کسی اور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں کیا؟ وائی اونلی ان اسلام آباد؟ اور پھر تو یعنی ریاست صاحب ان شارٹ آئینی طور پہ تو کوئی اس کے اوپر ممانعت نہیں ہے, لیکن آپ نیت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو یہ مثال دیتے ہیں نا کہ جی 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے آئے تھے, ان میں ایک تھے جسٹس بلال صاحب اور ایک تھے اس سے پہلے جو سردار اسلم صاحب, وہ پی سی او کورٹ تھی. اور پھر اس کے بعد جب وہ 31 جولائی کی ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی تو 113 پیسو ججز گھر چلے گئے. اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو ختم ہوگی. پھر جب 18ویں ترمیم میں اسلام آباد ہائی کورٹ بنی تو پھر وہاں پہ اقبال حمید الرحمان صاحب کو اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف اس لیے لگایا گیا تھا کہ ریسٹ آف دی ججز جب آپ نے تعینات کرنے تو آن دی ریکمنڈیشن آف چیف جسٹس, چونکہ یہ آئین میں لکھا, اس فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ کیا گیا تھا. لیکن آج یہ میلس اس لیے ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا, پھر انہوں نے خط لکھا ہے, پھر 26ویں ترمیم ہوئی ہے. یہ اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے اور ان کی سینئرٹی کو بھی اب ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ میلس پہ مبنی ہے, میلا بیرسٹر صاحب نیت کے اوپر جو شک کیا جا رہا ہے وہ مختلف حوالوں سے کیا جا رہا ہے, اور اس میں ٹاپ لیول کے اوپر ان 6 جج صاحبان کا پچھلے سال کا وہ خط ہے جس کا کوئی ہمیں نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آیا. اور کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے بیانات کی حد تک وہ معزز جج صاحبان جنہوں نے کھل کر شکوہ کیا تھا کہ ان کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے ایجنسیز کی طرف سے, ان کو آپ لوگ ان کے خلاف بات بھی ایک طرح سے آپ کے بیڈ بکس میں بھی آ گئے, بیانات کی حد تک آپ لوگوں سے یہی تاثر ملتا ہے. تو اب ریاست صاحب یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب نہیں کہ کیا قصور ان 3 سینئر جج صاحبان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحبہ بہت بہت شکریہ. میں اپنے بھائی کی تمام تر باتوں سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں ود این ایکسیپشن. ایکسیپشن یہ ہے, یہ بتائیں کہ آج جو احتجاج انہوں نے کیا ہے, جب جسٹس عامر فاروق صاحب آئے تھے, جب یہاں پہ اس ہائی کورٹ میں ان کی ایلیویشن ہوئی تھی, ذرا پوچھ لیں آن ریکارڈ کہ کتنے دن احتجاج رہا تھا. اور احتجاج اسلام آباد کے وکلاء نے, اسلام آباد بار کاؤنسل نے, اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے, ان سب نے 15 دن احتجاج کیے تھے پنجاب سے جج اٹھا کے. یہاں پہ خط اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ میچ کرتے ہیں. میں اسی خط کا بتا دیتا ہوں. جو آپ خط کی بات کر رہی ہیں وہ کس کو ایڈریس تھا؟ کیا وہ حکومت کو ایڈریس تھا, صدر پاکستان کو ایڈریس تھا, یا بیرسٹر حکیم ملک کو ایڈریس تھا, یا وزیر اعظم کو ایڈریس تھا؟ کس کو ایڈریس تھا؟ وہ تو متعلقہ چیف جسٹس کو ایڈریس تھا نا. ایڈریس تو جس کو بھی تھا, شکایت جس حوالے سے تھی وہ بڑا نہیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سنانا تین ہوں تے او کہنا تین ہوں تے سنانا نون ہوں, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. جس کو ڈائریکٹلی جس کو ایڈریسڈ ہے they'll have to respond. and of course in this particular case جو آپ مینشن کر رہی ہیں وہ چیف جسٹس کو ایڈریس تھا, اور چیف جسٹس کو جب ایڈریس تھا تو چیف جسٹس کو ہی رسپونڈ کرنا چاہیے, اور چیف جسٹس صاحب نے آئی تھنک رسپونڈ بھی کیا تھا. اور آج یہ جو خط ہے اس حوالے سے بھی رسپانس آ چکا ہے. اچھا ویسے یہ ایڈریس اگر آپ اجازت دیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کس کو ایڈریس تھا, اب ہم یہ بات کر رہے ہیں 6 جج صاحبان کا پچھلے سال کا وہ خط جس میں انہوں نے انوالومنٹ کے حوالے عدلیہ کے کام میں مداخلت, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس پہ جو سماعت کی تھی جسٹس جہانگیری کے معاملے کے اوپر, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ججز کے خلاف مہم چلی مگر حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. یہ انہوں نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا. ٹھیک ہے, ان کی طرف سے ڈیفینیٹلی رسپانس آنا چاہیے تھا. اگر رسپانس نہیں آیا تو انہوں نے, میں اس کے خود و خال تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا وائی دے ڈنٹ رسپونڈ. میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو خط ابھی جو منظر یہاں پہ آیا ہے, یہ تمام تر معاملہ, اور اس میں بھی اگر آپ ججز کی بھی سگنیچر دیکھ لیں تو صرف 5 ججز کے سگنیچرز ہیں, 7 کا نام ہے, 2 ایبسٹین کیے ہیں, جن جج صاحب کا آپ نے نام لیا انہوں نے بھی وہ سائن نہیں کیا. 15 دن
اس کا جواب نہیں دیا ریاست علی اعزاز صاحب نے، لیکن چلے میں اس میں ہمارا مطالبہ اب سا یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے سندھ کے اندر سندھ کے ججز لگائے جاتے ہیں، پنجاب کے اندر پنجاب کے ججز لگائے جاتے ہیں، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسلام آباد بار کونسل کے انڈر جو وکلا رجسٹرڈ ہیں ان میں سے ججز لگائے جائیں، یہ مطالبہ ہمارا اس وقت تھا۔ ساتھ ساتھ وہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنسی کا بھی حوالہ میں تھوڑا سا اس پہ بھی کروں، ابھی بتا دیں، اچھا اس سوال کا بھی جواب دے دیں کہ ابھی فی الوقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد بار سے یا اسلام آباد بار کاؤنسل سے رجسٹرڈ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ فی الوقت کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان سے 1 جج صاحب ہے، سندھ سے 1 جج صاحبہ ہیں۔ بلوچستان میں اور سندھ میں اربن اور رولر کا کانسیپٹ ہے۔ یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے بات کی، میں کل یہ آلریڈی بات کر چکا تھا کہ اسلام آباد کسی مخصوص جو ہے وہ حلقے کا نام نہیں ہے، اسلام آباد ایک فیڈریشن کی خوبصورتی کا نام ہے کہ یہ تمام تر ٹیریٹریز، تمام تر ایریاز، تمام تر پروونسز مل کے اسلام آباد بناتے ہیں۔ جتنا میرا بصیرت پنجابی حق ہے اسلام آباد پہ، اتنا ہی کسی پشتون، بلوچی، سندھی یا آزاد کشمیر سے جو ہیں یا گلگت سے جو ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے اسلام آباد پہ۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ویسے پہلے بھی یاد آنی چاہیے، سندھی جج نہیں آیا، کیا بلوچی جج نہیں آیا؟ پہلے سارے ججز یہاں پہ ان کی نمائندگی ہے، اور کیا ہماری اسلام آباد کے جو بار کونسل کے ان کی باقی 4 صوبوں میں نمائندگی ہے؟ کیا یہاں خطہ مختار میں ایک؟ اور دوسری بات، کیا ہمارے جو نئے بہن بھائی جو جونیئر لائرز ہیں جو سول جج کے ایگزام ہوتے ہیں، کیا ان کو کسی 4 صوبوں میں سے کسی جگہ پہ اپیئر ہونے دیا جاتا ہے؟ نہیں ہونے دیا جاتا۔ ہمیں باہر اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا۔ باہر والے کہتے ہیں جی نہیں پروپورشنیٹ جو ہے نا ہمارا حصہ جو ہے نا اسلام آباد ہے، بھائی ان کا حصہ کہاں جائے گا؟ یہ بھی تو آپ کل ہی ان کا میں نے کلپ دیکھا، ایک بڑے جیت صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ججز ٹرانسفر کر کے دوسرے صوبوں میں بھجوا دیجئے۔ آئی ایم آل فار اٹ۔ ہونی چاہیے روٹیشن، کے ایک دوسرے کے کام سے سیکھیں، ایک دوسرے کی ایکسپیرینس سے سیکھیں۔ تو اس پہ پھر میرے بھائی نے کہا نہیں میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا یا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں یہ ضرور آپ کو کہوں، یہ کل کا پروگرام آپ یاد ہوگا، قیوم صدیقی صاحب تھے اور آپ تھے۔ میرا یہ موقف تھا عقیل بھائی اس میں کہ ان ججز کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا ہے یہاں پہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا آپ نے باقی کسی صوبے میں کسی اور جج کو بھی ٹرانسفر کیا؟ صرف اسلام آباد کی حد تک کہ یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ چلیں آپ اب کسی اور شو میں بھی اس پہ بات کر چکے ہیں تو ہم مجھے بھی اجازت دیں، میں ایک سوال پوچھتی ہوں بیرسٹر صاحب۔ جو جج صاحبان نے سینیورٹی کے حوالے سے سوال اٹھایا کہ دوسرے ہائی کورٹ سے جج جب یہاں پہ آ رہا ہے تو وہ حلف جو اٹھائیں گے نیا ادھر سے ان کی سینیورٹی کا تعین ہو، تو آپ لوگ کس بیسس کے اوپر آج یہ تعین ہوا سینیورٹی؟ میں یہی آپ کو بتا دوں کہ جو جج ڈیٹ آف اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا جس تاریخ سے وہ اوتھ اٹھاتا ہے، وہ کسی بھی ہائی کورٹ کا جج ہو، اس کی سینیورٹی افیکٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کے آئین پاکستان، دس از ان دا کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 200 پڑھیں، ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹ میں بڑا فرق ہے، یہ ڈیفرینسیشن کرنا ضروری ہے۔ اور میں نے کچھ دن پہلے میں نے یہ میڈیا پہ بات کی کہ ٹرانسفر میں اور اپوائنٹمنٹ میں آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا، بیکاز دس از ناٹ اے فریش اپوائنٹمنٹ، اور یہ آلریڈی جب 194 کا ذکر کرتے ہیں، آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں ٹرانسفر؟ اب اس پہ یہ تمام تر یہ اپنی ہی جو کیس لا ہے اس خط میں بھی آیا ہے، جو PLD 2019 سپریم کورٹ، میرے خیال سے پیج نمبر مجھے اس کا یاد نہیں ہے، لیکن اس میں فاروق عرفان صاحب کا کیس تھا اور 1 دن کا معاملہ تھا، کیونکہ وہ ملک سے باہر تھے یا وہ اس ٹائم اویلیبل نہیں تھے، ہی کوڈ ناٹ، وہ 19 فروری اور 20 فروری کی تاریخ کا سارا معاملہ تھا۔ اور اس پیرا پہ بھی جو دیا گیا ہے 37 نمبر پیرا، وہاں پہ سینیورٹی کا حوالہ اس حوالے سے نہیں ہو سکتا، آپ اٹس فرام دا ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ اینڈ اٹ کین بی ان اینی آف دا۔ آپ چلیے اس معاملے کو ایک سیکنڈ اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ یہ جو عقیل صاحب فرما رہے ہیں یہ اسی ہائی کورٹ کے اندر جو تعینات ہوں گی ان کی سینیئرٹی اس پرنسپل پہ طے ہوگی، اور بھائی یہ جج کو آپ باہر سے اٹھا کے لے کے آئیں اور جو جج بننے والا ہے آپ اس کو آپ نے ایک سٹیپ ڈاؤن کر دیا ہے، ڈیموٹ کر دیا ہے۔ سینیورٹی کے مسئلے کو آپ 20ویں ترمیم میں کیسے پروپوز کر رہے تھے؟ وہ اس ہائی کورٹ کا جج ہے، اس ہائی کورٹ میں اس کی سینیئرٹی میٹر کرے گی، وہ جج تعینات ہی اس ہائی کورٹ کے لیے، اس کو عارضی طور پہ لا کے آپ چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بریک کی طرف جانے، واپس آئیں گے، فیصل چوہی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو بھی جانیں گے، اور عمران خان کی طرف سے خط لکھنے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی تفصیل بھی جاننے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد۔
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا جو تقرر ہے, جو ٹرانسفر ہے لاہور ہائی کورٹ سے جج صاحب کا, وہ ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے. آج وکلا کی طرف سے ہڑتال بھی کی گئی تھی. اس سلسلے میں ہمیں فیصل چوئی صاحب بھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. چوئی صاحب ویلکم کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں. اب جو وکلا کی طرف سے سوال ہے وہ حکومت کی نیت کے حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے, چیزوں کے ٹائم لائن کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ اس حوالے سے کیا مقاصد سمجھتے ہیں حکومت کے؟ اب ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ جاری ہو چکی ہے, جسٹس ڈوگر اب سینیورٹی میں سب سے اوپر ہے. دیکھیے 26 میں آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی صرف اس لیے وجہ سے گئی تھی کہ عدلیہ کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا جائے اور عدلیہ کو جو ہے کورٹ پارکنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح سے کر دیا جائے. اور دیکھیے نا عدالت کے ججز کو اس طرح سے پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے جیسے پٹواریوں کی جاتی ہے. ریونیو سٹافرز بنا کے رکھ دیا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ حکومت کی نیت میں کھوٹ ہے اور ایک باقاعدہ پلان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. ان 6 ججز کو سبق سکھانا مقصد ہے جنہوں نے یہ لیٹر لکھی. محسن کیانی صاحب جو ہیں وہ سینئر پیونر جج تھے, ان کے اوپر ایک جج کو لا کے بٹھانا, وہ بھی 15ویں نمبر سے. ہائی کورٹ لاہور میں جہاں پہ پہلے ہی ججز کی کمی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیصل آباد اور سرگودا ڈویژن میں وکلا کی اور باروں کی ایک بہت بڑا ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پہ بھی بینچز دیے جائیں. تو اگر جج ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ بینچ بھی دیے جا سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے ان 6 ججز کا راستہ روکنے کے لیے جنہوں نے یہ خط لکھا اور ایکسپوز کیا, اور اس کے بعد پھر خط لکھا اور انہوں نے ایک آزاد منش فیصلے دیے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے کیسز کو ان ججز کے سامنے لگایا جا رہا ہے جو انٹرم ہے یا جن کو آج انہوں نے پاکٹ ججز کہا ہے. یعنی یہ ججز جو ہیں جن کے سامنے یہ لگایا جائے گا اور من مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے. یہ ساری جو کورٹ پیکنگ کا ایک پورا پلان ہے یہ ڈیلیبریٹ ہے, یہ مالافیڈی ہے, اور اس کے پیچھے جو مقصد ہیں, جو مضمرات ہیں, وہ انتہائی خوفناک ہیں. پاکستان میں پہلے ہی نظام عدل کو تہس نہس کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ عدالتوں کے اندر بھی ایک تعصب کی فضا ہے. یعنی سپریم کورٹ کے بعض ججز جو فیوریٹ ججز ہیں جن کو جوڈیشل کمیشن جس میں حکومت نے جو ایگزیکٹو ہے انتظامیہ کو ایبسولوٹ میجورٹی حاصل ہے, انہوں نے اپنے پسند کے ججز لگائے ہیں. چلیں میں بیرسٹر صاحب کی طرف ہی اب کیونکہ ایک پورا مقدمہ ہے یہ پی ٹی آئی کا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ریاست صاحب جو ہے بطور وکیل جو بات وہ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو کیوں بیرسٹر صاحب حکومت کی نیت پہ اور ہر اقدام پہ شک نہ ہو؟ آپ لوگ پیشگی بہت سے اقدامات کرنا چاہتے تھے, جیسا کہ 26ویں ترمیم میں یہ جو آپ آرٹیکل 200 کے اندر کلوز 1A میں آپ کہہ رہے تھے کہ جج کی انیشل اپوائنٹمنٹ کی جو تاریخ ہے, یعنی اس وقت سے آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کے اوپر اس کو سینیورٹی اس کی دیکھی جائے. تو بنیادی طور پہ یہ JUI کی وجہ سے یہ اس میں ترمیم میں شامل نہیں ہو سکا. انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا, کچھ نکات جو نکالے گئے تھے اس میں بھی شامل تھا. تو جب آپ پورا پلان بنائے بیٹھے ہوں اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہو تو کیوں اپوزیشن یا وکلا یا انڈیپینڈنٹ وائسز اس کے اوپر سوال نہ اٹھائیں؟ نہیں دیکھیں, مارکیٹ میں 3-4 مختلف قسم کے جو مسودے تھے وہ گردش کر رہے تھے. یہ تو JUI کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے نکلوایا ہے. دیکھیں وہ اب بے شک لیں, اب کیا چیز نکلی کیا نہیں نکلی, اتنا ٹائم نکل ہو گیا. نہیں پارلیمنٹ کی بلیک مارکیٹ نہیں, جنرل مارکیٹ جو ماحول سرگرم تھا, جو چیزیں چل رہی تھیں اس میں یہی تھا نا کہ ہمیں بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا والا, ہمیں تو اپنا پتا تھا کہ جو the one that we had, لیکن اس سے ملتے جلتے کئی جو ہیں جال ساز قسم کے مسودے جو ہیں وہ مارکیٹ میں. Yes we had one. میں the original one جو پاس ہوا جس پہ اچھا اس بحث میں نہیں پڑھتے. البتہ خیر کے حوالے سے بھی مولانا صاحب نے کچھ ایسا ہی کہا ہے آج, وہ میں خیر یہ ضرور میں کہوں گا کہ کوئی ہم نے پہلے سے انویزج نہیں کیا ہوا تھا کہ یہ صورتحال اس وقت پہ ایسی ہو جائے گی. یہ سارے سوال بنتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اٹس ہز پروگیٹو. مطلب میں یہاں پہ حکومت پہ آپ اس طرح انگلی اٹھا رہی ہیں کہ شاید یہ حکومت نے, آپ دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ صدر مملکت کے آفس میں سوال نامہ بھجوا دیں ہم بھی. میں بالکل یہ کہوں گا آپ کو, کیونکہ صدر کا اختیار ہے ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ان کا اختیار ہے. انہوں نے اپنا اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے, اب صدر کی بھی وزڈم چیلنج ہو رہی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی وزڈم کو چیلنج کیا جا رہا ہے, ان چیف جسٹسز کی وزڈم کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے جو متعلقہ ہائی کورٹ سے ہیں جو صوبوں کی, اور ان ججز کی وزڈم کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے جنہوں نے خود کنسنٹ دیا ہے یہاں پہ آنے کے لیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے کم از کم
جس کی وجہ سے ٹرانسفر. دیکھیں میں اس میں بتا دیتا ہوں, میں بتا دیں کہ ان کے علاوہ بھی کسی سے آپ نے پوچھا کہ میں آنا چاہتا ہوں اور اس نے انکار کیا ہو یا کنسنٹ دیا ہو, آپ نے صرف ہی نہیں صحیح کیوں پوچھا. اور کن کن کو ریچ آؤٹ کیا گیا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں میں یہ کیونکہ زبان زدے عام بات چل رہی تھی, وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز, کیونکہ وہ سٹنگ ججز ہیں, میں نام نہیں لوں گا. نہیں تو کون سا گناہ ہے, بڑی فخر کی بات ہوگی. نہیں میں ان کو بھی پتہ ہے جو ججز جن کے نام چل رہے تھے, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جن ججز کے نام چل رہے تھے انہوں نے ریفیوز کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے. تو 26 آسامیاں ویسے ہی لاہور ہائی کورٹ میں جن کو عقیل بھائی کو بتانا ہے, ان سے پہلے کنسیڈر کیا گیا تھا. میں نام نہیں شیئر کروں گا, I'm not at liberty to share any names. جو ان سے پہلے صدر صاحب نے جب مانگے کہ بھئی مجھے ججز آپ بتائیں جن سے پوچھیں جو انٹرسٹڈ ہوں گے آنے کے لیے, تو وہاں کی جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں تو انہوں نے بالکل جو ان کے اپنے متعلقہ جج صاحبان سے پوچھا, اور I'm sure پوچھا ہوگا کہ بھئی کون کنسنٹ دے گا, بیکاز اٹس آل ڈیپینڈنٹ آن کنسنٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی جج کی مرضی کے بغیر اس کو لے کے آ جائے. آپ تو یہ بھی کرنا چاہ رہے تھے. چھوٹا سا سوال, وہاں پہ 35 ججز کی ضرورت ہے لاہور ہائی کورٹ میں, وہ 6 تاریخ کو ہو رہی ہے, 50 لوگوں کے نام آئے ہیں, ہم نے ایک جج لیا ہے. یہاں پہ تو 13 کی تعداد تھی نا, تو 12 آلریڈی آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا, تو اس میں تو اتنی تعداد کمی نہیں تھی. آپ اس ہائی کورٹ کے لیے اتنے کیوں تشویشناک صورتحال؟ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن بینچز بھی بننے ہیں, یہاں پہ کانسٹیٹیوشن بینچز بھی بننے ہیں. اس کے اندر 20 لوگوں کی لسٹ گئی تھی, ان میں سے آپ جج تعینات کر دیتے, آپ نے 2 کیوں کیے؟ نہیں میں بتاتا ہوں, 18 لوگوں کو آپ نے ریفر کر دیا. یہ بڑا ویلڈ سوال پوچھا ہے. 2 کو اس لیے کیا کہ 2 ایک, میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, نہیں not at all, جو 3 سیٹیں خالی تھیں, میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنی اسٹیلر چوائسز تھیں جے سی پی کے پاس, لیکن ایشو یہ تھا they were very young. سو میچور ججز کو لانا جو ہے وہ زیادہ مقصود سمجھا گیا فی الوقت فار دا ٹائم بینگ, کہ بھئی آپ میچور ججز کو لے کے آئیں تاکہ جو ینگر لاٹ ہے جن کی عمر 40 ہے, 41 ہے, 42 ہے, یا 43 ہے, بالکل کانسٹیٹیوشن میں ایج لکھی ہے. کوئی ایک مثال مجھے دکھا دیں. اس کے اندر 40 سال ہے, لیکن جنرلی جو بات کی جا رہی ہے افسر صاحبہ, آپ مجھے مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی پشاور کا ہوا, سندھ کا ہوا, کوئی مجھے بتا دیں کوئی 45 سے کم ہوا ہے. جنرل ایک انہوں نے اپنا, لیکن ہمیں تو ہمارے ملک میں آدھی زیادہ آبادی نوجوانوں کی لکھا ہوا ہے, اس کو میری خواہش یا اس کی میچورٹی یا یہ کرائٹیریا اس کو یہ نہیں دکھا سکتے. یہاں پہ اس کا کرائٹیریا چلیے. اب یاسر صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے آج تو ہڑتال کی کال دی گئی, لیکن اس ملک میں پچھلے 1.5-2 سال کے اندر کیا کچھ نہیں ہو گیا. 26ویں ترمیم انہوں نے پاس کر لی, جس انداز میں بھی کی, بلکہ جے یو آئی کو بھی قائل کر لیا اس کے اوپر. اس سے پہلے 6 جج صاحبان نے جس نوعیت کا خط لکھا کام میں مداخلت کے حوالے سے, وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. دونوں باری یہ ایک تصور ملا کہ جیسے وکلا کی کوئی بہت بڑی تحریک پورے ملک کے اندر متحرک ہو جائے گی, لیکن حکومت بآسانی یہ کام بھی کر گئی اور معاملات بھی اپنے چلا رہی ہے. تو اب جو ہڑتال آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کا کیا لاہ عمل مختلف ہوگا؟ دیکھیں, ہم نے ابھی تو یہ کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن واپس لیں, جو 3 ججز والا آیا. دوسرا ہم نے کہا کہ جو 10 فیب کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اس کو ڈیفر کریں, چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ اپنی تعداد بیلنس کر کے جو ہمارا مطالبہ ہے فل کورٹ والا وہ کر کے کہیں گے یہ لو جی آپ کا فیصلہ, آپ چاہتے تھے فل کورٹ اور ہمیں کہیں گے کہ یہ دیکھ لو فیصلہ تو آپ کا یہ آ گیا ہے. ہم وہ کہتے ہیں کہ جو سیٹنگ سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ اس وقت ہے وہ فل کورٹ سنے. ایک ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے, ایک ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ 10 تاریخ کو کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ آل پاکستان لائرز جو ہے وہ پروٹیسٹ کے لیے آئیں گے. ہم نے یہ کیا ہے, اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ 2-3 دن کے اندر یا 4 دن کے اندر ہم دوبارہ سے تینوں باڈیز, بار کونسل, بار ایسوسیشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, بیٹھ کے اگلا لائحہ عمل ہم دیں گے. یہ آج ہمارے کنونشن کا یہ مقصد تھا. ہم نے پروٹیسٹ کیا, آج ہم نے بائیکاٹ کیا, آج ہم نے ہڑتال کی, اور کمپلیٹ 100% سٹرائک جو تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے. اور تمام وکلا اگر ہم کہیں کہ تو وہ اس سارے معاملے کے اوپر ایک پیج پہ ہیں یا کچھ ہلکی پھلکی ڈویژن ہے؟ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے, یا جو وہاں پہ اسٹینڈنگ کونسل ہیں یا لا آفیسر ہیں, وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. آف دی ریکارڈ تو سچی بات ہے, ہمیں کہتے ہیں کہ یار تسی ٹھیک کر رہے ہو, لیکن آن دی ریکارڈ مبارک بھی دی, پھول بھی پیش کیے جو میڈیا میں رپورٹ ہوا. وہ جنہوں نے پھول دیے وہ ہماری بار کے ایک محترم وکیل صاحب تھے, اور ایک اسپیشل پراسیکیوٹر تھے, اور تیسرا ایک وکیل صاحب تھے, وہ اسٹینڈنگ ڈپٹی اٹرنی جنرل ہے. یہ 3 لوگ تھے, وہ میں نے تصویر خود دیکھی. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا.
بریک کے بعد خوش آمدید. فیصل صاحب آپ ایک کامنٹ اس پوری موضوع کے اوپر ایک ضرور کیجئے. عدلیہ کا متنازع ہونا اس لیے بھی بہت زیادہ فرق بہت ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کا اعتماد بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس پورے تنازع کا, کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی دفاع کیا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا ان تبادلوں کا, تو کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں اس وقت پرائیورٹی بیسس کے اوپر تاکہ ایک تنازع کی صورتحال سے ہم کسی طرح نکل سکیں؟ دیکھیے, اگر آپ پیورلی روایتوں کے مطابق چلیں, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں افسا کہ آج یہ اس سے پہلے کب لاسٹ ٹائم ٹرانسفر ہوا تھا کوئی جج کسی ہائی کورٹ سے کسی اور ہائی کورٹ میں؟ یہ آئی تھنک کم سے کم 40-50 سال میں نے تو نہیں دیکھا. جتنی میری ایج ہے میں نے تو نہیں دیکھا. ریاست علی اعزاز صاحب کو شاید زیادہ پتہ ہو, ہم سے ویسے تو تھوڑے بڑے عہدے میں بڑے ہیں, ایج فیلو ہی ہیں ہمارے, تو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ پر ٹرانسفر کیا گیا ہو. جو اسلام آباد ہائی کورٹ بنائی گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز لگائے گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی اتنا زیادہ لیٹیگیشن کا برڈن بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور, کیونکہ بہت بڑی ہائی کورٹ ہے, ایز کمپیئر ٹو سندھ, وہ بھی بہت بڑی ہائی کورٹ ہے. تو یا تو پھر یہ جو ٹرانسفرز ہیں یہ پنجاب اور سندھ بلوچستان اور کے پی میں بھی کریں, پھر تو آپ ایک کہتے کہ بات ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا خاص چیز ہے, کیا میگنیٹ ہے جہاں پہ کہ باقی ججز نے کہا کہ ہم نے نہیں آنا, تو ایک جج صاحب نے کہا کہ چلو پہاڑوں کے پاس رہیں گے, وہاں پہ ہٹ بنائیں گے, وہاں پہ اپنی زندگی گزاریں گے. تو باقیوں کو یہ اسلام آباد اچھا نہیں لگتا تھا, باقیوں کو آپ نے کوئی ریزن نہیں دی, نہ کبھی کوئی خط آیا. اب وکیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ, لیکن وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میننگ فل کنسلٹیشن صدر مملکت نے ضرور کی اس معاملے کے اوپر. صدر پاکستان کو ڈیفینڈ تو کر نہیں رہے اور کہہ رہے میننگ فل کنسلٹیشن. انہوں نے کیا میننگ فل کنسلٹیشن کی ہے بتائیں؟ لیٹرز کہاں ہیں؟ وہ سروس ہوئے ہیں, وہ جو اپنا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کا اس طرح کی یقین مانیں کہ مشرف دور میں بھی عدلیہ اس طرح سے نہیں تھی جس طرح کی یہ ہو گئی ہے. اس طرح کی تو حرکتیں کبھی اس وقت دور میں بھی نہیں ہوئی تھیں. چلیں اب فیصل صاحب ایک اور بات بھی آپ بتائیے. آج عمران خان نے, آپ ہی نے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کے نام ایک خط لکھا ہے, اس خط میں انہوں نے کیا بنیادی نقطے اٹھائے؟ دیکھیے, انہوں نے آرمی چیف کو ایڈریس کرتے ہوئے خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پالیسی چینج کے اوپر ایمفسائز کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ فوج ہماری ہے, ہمارے فوجی شہادتیں دے رہے ہیں, اور یہ بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب فوج لڑ رہی ہوتی ہے تو قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو. لیکن کچھ پالیسیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے ان کی نظر میں یہ ڈیوائڈ جو ہے, جو گلف ہے, یہ وہ لوگوں اور فوج میں موجود ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بینگ فارمر پرائم منسٹر انہوں نے یہ 6 نکات کے اوپر توجہ دلائی ہے آرمی چیف کی کہ یہ وہ 6 نکات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ اور فوج کے درمیان جو ہے جو اعتماد کی فضا ہے اس میں پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ فوج اور عوام اپنے پاس میں. اس میں الیکشن ریگنگ ہے 2024 کا, اس میں 26 امینڈمنٹ ہے, اس میں پیکر لا ہے, اس میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے گرتی ہوئی معاشی پرابلمز ہیں یہ ہے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو جس سے ٹارگٹ کیا گیا ہے, جو رین آف ٹیرر پی ٹی آئی کے اوپر چھوڑا گیا ہے اس کی بات کی ہے. اور انہوں نے لاسٹلی یہ کہا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ نے جو ایجنسیز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, جو ادارے ہیں, ان کو اپنا کام پہ لگانا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام کریں, نہ کہ وہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے اوپر کہ ایجنڈا کے اوپر کریں, جس کی وجہ سے ملک میں جو تیزی سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اداروں کو بجائے دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے. ایک طرف انہوں نے قربانیوں کے حوالے سے بھی ایکنالج کیا دہشت گردی کو کاؤنٹر کرتے ہوئے, دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر بھی توجہ اس طرف نہیں ہے. وہ یہ دیکھیں, ان کا ایک ورژن ہے, انہوں نے 6 کور ایشوز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ وہ کور ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور پالیسی چینجنگ ضروری ہے کیونکہ 3 سال سے جو پالیسی رہی ہے اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا, اس سے اور سیاست میں مداخلت کے اعتبار سے بھی انہوں نے اس ختمے کو بات کی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے ایک جمہوری تقاضوں کو مد نظر رکھتے. ڈیفینیٹلی دیکھیے, فوج کا جو سیاسی کردار ہے اب ان پرنسپل میرے خیال میں عقیل بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, میں بھی بطور ڈیموکریٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, لیکن دیر از اے پولیٹیکل ہسٹری. پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک پولیٹیکل رول رہا ہے, ابھی تک ہے,
اور یہ بہت ہی زیادہ آ رہا ہے. جو سیکورٹی کی جو رول ہے, سوری آئی ایم ٹیکنگ ون سینٹینس, جو فوج کا سیکورٹی سے متعلق کردار ہے وہ ہم سارے ایکنالج کرتے ہیں, بیکاز دیٹ از دا رول فار آرمی کا جو کور جاب ہے. پالیٹکس میں انٹرفیئرنس جو ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی تاریخ بھی ہے کہ لہٰذا اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ سے انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں. میں اس پہ دوبارہ چوئی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بیرسٹر صاحب, توجہ حاصل کرنے کی اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی توجہ حاصل کرنے کی پاکستان میں کوششیں رائے گاہ نہیں جاتی. آپ لوگ اتنے پر اعتماد کیسے ہیں کہ ان کے کوئی سیریس لیول کے رابطے نہیں؟ بیرسٹر گوہر کی ملاقاتوں کی خبریں اور اب خط و کتابت, خان صاحب کی طرف سے جو خط ہے اس کی تفصیل آپ کو فیصل صاحب نے بتا دی. افسر صاحبہ, بیرسٹر گوہر صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے جو لکھی ہے, پروفیسر عمران خان صاحب, بیکاز آبویسلی انہوں نے توجہ موصول کروائی ہے اس طرف ان تمام تر بڑے ایشوز پہ, تو میں یہ ضرور کہوں گا بصدر احترام کہ جو توجہ موصول کروائی ہے ان بڑے برننگ اور ہاٹ ایشوز پہ, تو گوہر صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کی اپنی کیپیسٹی میں ایز فارمر پرائم منسٹر, یہ میں آپ کو وربیٹم چلا دیتا ہوں, اور اس میں میں بھی کلیریفائی کر دیتا ہوں, پارٹی پالیسی نہیں ہے. سوال یہ ہوا, ان سے سوال کا جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے, ہماری ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے. جو ان سے سوال اسپیسیفکلی ہوا کہ 1.5 سال میں پالیسی شفٹ ہوئی, انہوں نے کہا جی پالیسی شفٹ نہیں ہے, فوج کو ہم ہمیشہ اون کرتے ہیں, فوج ہماری ہے. غور کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میڈیا میں ٹویسٹ کیا گیا, بٹ میری غور سے بات ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا, لیکن پالیسی کیا رہی ہے؟ پالیسی یہی رہی ہے نا کہ غیر جمہوری پالیسی رہی ہے. جمہوری سوچ یا جمہوری تقاضوں کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے, کیونکہ جب ہمارے سے بات چیت کرنے کے حوالے سے یا بیٹھنے کے حوالے سے یا پولیٹیکل ڈسکورس کے حوالے سے وہ تو نہیں کیا جاتا. آپ اس مذاکراتی کمیٹی میں نہیں بیٹھتے, لیکن آپ نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, لتاڑنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑنا ہے. پاکستانی قوم کو چورن بیچنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست میں ختم ہونی چاہیے, تو بالکل یہ چورن بیچتے ہیں, لیکن پھر آپ خط لکھتے ہی اسٹیبلشمنٹ کو ہیں, آپ ان کی توجہ موصول ہی اس طرف کرواتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایشوز ہیں, جو آپ کے ایشوز ہو سکتے ہیں لیکن پاکستانی عوام اور قوم کے ایشوز نہیں ہو سکتے. میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ دس از اے فیلڈ اٹیمپٹ فار سیکنگ another NRO فرام دی اسٹیبلشمنٹ, جو کہ پہلے ہمارے سے مانگا جا رہا تھا یا ہمارے وایا یا ہمارے تھرو مانگا جا رہا تھا ٹو دی اسٹیبلشمنٹ, کہ اس کمیٹی میں بیٹھ کے ہمارے کندھوں پہ یہ بندوق تان کے یا رکھ کے تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات, تو اب تو مذاکرات ہو بھی نہیں رہے. چلے ریاست صاحب, میں آپ کو بھی اس میں شامل ضرور کرنا چاہوں گی اس بحث میں, حالانکہ آپ لیگل معاملات پہ زیادہ تر بات کرتے ہیں, لیکن یہ خواہش رکھنا, کیونکہ اب آج کل ان ہڑتال کے ذریعے اور احتجاج میں آپ جمہوریت کی بات کریں, اس کی مضبوطی کی, یہ خواہش رکھنا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے پچھلے 2-1 سال میں جو کچھ ملک کے اندر ہوا اور جو الزامات لگائے گئے اس کے بعد, یہ درست ہے اصولی طور پہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے, اور یہ لیٹر کو آپ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں, یا آپ اس کو NRO سے تشبیہ جو حکومت دے رہی ہے اس اعتبار سے دیکھتے ہیں؟ ایک سیاسی کویسچن ہے, تو میں چونکہ صدر ہوں تو میں کو اوپینین دوں گا, تو وہ اس سے یہ نہ ہو کہ چلیں کسی بھی سیاسی جماعت کو میری ایک چیز ہے, خط تو تیری یاد میں, لیکن میری ایک رائے ضرور ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو, اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس میں دعوت نہیں دینی چاہیے, اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس کے اندر مداخلت کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ عقیل صاحب جو ہیں, عقیل صاحب کو تو بالکل ہی, عقیل صاحب اور عقیل کی گورنمنٹ کو جیسے ہی کوئی نارملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے نا ٹمپریچر, یا کوئی کوشش کرتا ہے, تو ان کو غش پڑ جاتی ہے کہ پھر سیدھا ہی نہ ہو جائے کام. سر بات یہ ہے کہ یہ ملک سفر ہو رہا ہے, اس ملک کے سفرنگ, ہمارا پورا مستقبل داؤ پہ لگ گیا ہے, نہ اکانومی بڑھ رہی ہے, نہ آپ کا ملک چل رہا ہے, نہ آپ مذاکراتی کمیٹی کی بات کرتے ہیں. سر مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے, اسحاق ڈار صاحب, اسپیکر صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, ملاقات نہیں ہو سکی. ملاقات جب بھی ہوئی جب امریکہ والے بھائی نے کی کروائی, ٹھیک ہے, اس سے بات نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی پہ تو دیکھیں. آپ سے یہ جو میں آپ کو ایک بات, اب میں ریاست علی آزاد بھی میرے اس پہ دیں گے, وزیر قانون کو اور حکومت کو ججوں کی ٹرانسفر کا جب علم ہوا جب وہ اپنے سٹاف سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ پہ آ گئے, تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا.
بریک کے بعد خوش آمدید. اب فیصل چوئی صاحب نے جو سوال اٹھائے تھے بیرسٹر صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں. بیرسٹر صاحب, یہ جو شک کا اظہار یہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو خود قانون سازی کا معلوم نہیں ہوتا, یہ مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا. وہ انہوں نے پیکا کے حوالے سے کہا, اس میں جو آپ نے ترمیم کی اور صحافتی برادری آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہے. دوسری بات, انہوں نے تو امریکہ والے صاحب کہا, لیکن یقینی طور پہ وزیر داخلہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں, بہت سی چیزیں جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی نے 8 فروری کو احتجاج کے حوالے سے جو اجازت مانگی ہے, اس پہ انہوں نے تبصرہ ایسے کیا کہ جو 26 نومبر کو ہوا تھا پھر ویسا ہی جواب ان کو ملے گا. اشارتاً انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو آپ بھی اونرشپ لیتے ہیں, یا اب آپ کہیں گے کہ جیسے صدر مملکت سے ان کا سوال پوچھا جائے, وزیر داخلہ سے ان کا پوچھا جائے, کیوں اپوزیشن کو احتجاج کی اجازت نہ ہو پاکستان میں؟ دیکھیں, میں اس پہ بھی عرض کر دیتا ہوں. بالکل آپ نے جو کہا پیکا کے حوالے سے, تو یہ مشاورت میں نے آپ کو کئی پروگرام سے میں آن ریکارڈ ہوں, یہ 3-4 سال سے معاملہ چل رہا ہے. اینڈ آپ ہی کے چینل اور آپ ہی کے ایک جرنلسٹ کالیگ ہیں, انہوں نے یہ نیوز آج سے 2-2.5 مہینے پہلے بریک کی تھی کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اور میں نے ان کو بالکل آن ریکارڈ یہ بات کی تھی. میں نے کہا بالکل ہو رہا ہے, لیکن اس میں نوک پلک اور یہ نیسنٹ سٹیج پہ ہے, جو اسی ڈرافٹ کو ہم لے کے چل رہے ہیں جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ٹائم کا ڈرافٹ تھا, جس میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے کنسلٹیشن کرنے کی کوشش کی اور کی بھی تھی, لیکن وہ کسی صحافتی برادری سے اس معاملے کے اوپر کوئی فائنل بات نہیں. پیکا, جب آپ کو یاد ہوگا کہ پیکا کے اوپر انہوں نے پی ڈی ایم کے ٹائم پہ مشاورت کی تھی, لیکن وہ کسی خیر کھاتے میں نہیں آ سکا, اکراس دا بورڈ, لیکن نہیں ہو سکا. اسی کو ہم آگے لے کے چل کے سارا معاملہ, اور اس میں نوک پلک اس کی درست کی, اس میں اس کو بڑا واٹر ڈاؤن ورژن لے کے آئے. بطور وکیل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرائبیونل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں پھر چیلنج ہو, یہ ایک جسٹ اور ایک انصاف پہ مبنی قانون ہے؟ یہ بھی تینوں وکلا, میرے تینوں بھائی ہیں, دونوں بیٹھے میں, ہم تینوں وکلا آپ کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ٹرائبیونلز کا فیصلہ ایف ایس ٹی کے حوالے سے بھی, فیڈرل سروس ٹرائبیونل کے حوالے سے بھی, وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ ہی لائے کرتی ہے اس کی اپیل, لیکن ان بٹوین آپ کا جوڈیشل ریویو ایگزسٹ کرتا ہے 199 میں. اگر آپ لے کے جانا چاہیں, کوئی آپ سمجھیں کہ پروسیجر ارریگولیرٹی ہے یا آپ کے کوئی کسی فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے, لیکن اب یہ تو ہمارے ڈومین میں بھی آتا ہے, اور آپ بطور وکیل بھی بتا سکتے ہیں کہ آزادی فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہوگی جو مسلم لیگ نون کی حکومت طے کرے گی. نہیں, جو آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے وہ ڈیفینیشن ہوگی. وہ تو آپ بیٹھے ہی نہیں, آپ نے قانون نافذ کر دیا. ہم نے 12 دفعہ ابھی بھی پچھلے پورے ویک میں آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, یہ جوائنٹ ٹاسک فورس ہے, اس حوالے سے میں نے بھی, عطا طاہر صاحب نے بھی, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی, ہم سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اس کے رولز بننے ہیں, اینڈ اس میں بھی کوئی کبات نہیں ہے کہ اگر اس کو امینڈمنٹ کی طرف بھی لے جائے جائے. اگر آپ کو کوئی احتجاج کے دوران بھی آپ کی حکومت نے آ کر صحافیوں کو اعتماد میں نہیں لیا, لیکن چلیں اب تو دستخط ہو گئے, معاملہ عدالت میں جائے گا. بیرسٹر صاحب, احتجاج کی اجازت کیوں نہ ہو 8 فروری کو؟ دیکھیں, احتجاج بالکل ہونا چاہیے, احتجاج ان کا آئینی حق ہے. میں بالکل کسی احتجاج ان کو منع کرنے کے اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ تو دیکھیں کہ انہوں نے ابھی درخواست, اسلام آباد میں کوئی درخواست نہیں آئی, لاہور ایک درخواست ضرور دی ہے پنجاب کے حوالے سے, لیکن ان کو یہی ڈیٹس کیوں یاد آتی ہیں جب باہر سے کوئی وقت آ رہا ہو, یا باہر سے یا کوئی ایسی سیلیبریٹڈ ایونٹ بنائی جا رہی ہو پاکستان میں, یا کوئی ہائی لیول ایونٹ ہو. 8 فروری الیکشن ڈے سر ہو چکا, 1 سال ہو چکا نا, 1 سال پہلے. فیصل چوئی صاحب, آپ وزیر داخلہ کی طرف سے جو بات ہے اس پہ رسپونڈ کریں. آپ مجھے یہ بتا دیں, 8 تاریخ کو چیمپئنز ٹرافی ہے, پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے, اور اسی کے حوالے سے لاہور میں نہیں رہنا, ہم رہے ہیں قذافی اسٹیڈیم اور مینار پاکستان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, دونوں ڈسٹنکٹ ہیں, کم سے کم 30 کلومیٹر کا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے, وزیر داخلہ کے بیان پر آپ رسپونڈ کریں. بیان کو میں شدید مذمت کرتا ہوں. وزیر داخلہ نے جو بیان دیا ہے وہ اس طرح سے لگتا ہے وہ جنرل ڈائر سمجھتے ہیں خود کو. انہوں نے 26 نومبر کا حوالہ دیا. 26 نومبر کوئی بالکل خوش آئند واقعہ نہیں ہے, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, اور ہم اس بات اسٹیٹمنٹ کی سیریس ایکسیپشن لیتے ہیں. اینڈ یہ تو ہمیں ایک آپ ڈیتھ تھریٹ دے رہے ہیں, آپ ہمیں ایک پرامن احتجاج کی بات کر رہے ہیں, آپ ہمیں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کی طرح آپ گولیاں ماریں گے. اس طرح سے اگر آپ گولیاں مارنے کی بات کریں گے تو پھر تو پاکستان میں جو عدم استحکام ہے وہ بڑھے گا, اور آپ اپنی اقتدار کے لالچ میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اداروں کو لڑا چکے ہیں, لڑا رہے ہیں, لڑائیں گے. آپ اس سے اجتناب برتیے, پاکستان میں ایک امن آنے دیجیے. پاکستان میں جو اس وقت ٹرموائل ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے, آپ کے فضول فیصلوں کی وجہ سے ہے, آپ کی جو ایگزیکیوشنز ہیں جس میں جو کہ بلڈ شیڈ سے جو ہے بھری ہوئی ہیں, اور وہاں سے اس قسم کی گفتگو آنا ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ کو اپنے رویے پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے, اور جس طرح کی وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بین الاقوامی جگہ پہ بھی مشکلات ہیں. ریاست صاحب, آپ سے کلوزنگ کومنٹ. آئین پاکستان
پاکستان کے لوگوں کو پروٹیسٹ کا بھی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے اور ٹو اسمبلی. سو آپ کے خیال میں کب تک حکومت قدغن لگا سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے تو ابھی تک بالکل اجازت نہیں ہے کسی احتجاج کی، سوابی میں کیونکہ ان کی اپنی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، وہاں تو وہ احتجاج کریں. آرٹیکل 15، آرٹیکل 16، آرٹیکل 17 فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن، یہ کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا. نہ عقیل بھائیوں سے ڈینائی کرتے، نہ فیصل بھائی کرتے، نہ میں کرتا ہوں، یہ بالکل ان کا حق ہے، لیکن اس میں صرف ایک کنڈیشن ہے، سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا، باقی اس پہ کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی کو سیکیورٹی ریزن بنا کے یہ لیکن جو اگر لیگل کوئی ایسی ہیں چیزیں جو اس پیرائے میں دیکھی جائیں گی تو جب درخواست پہ فیصلہ کیا جائے گا تب کی بات ہے. یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے. اگین اٹ پرٹینز ٹو پنجاب گورنمنٹ، تو پنجاب گورنمنٹ ہی اس پہ. فی الحال ہمیں پی ٹی آئی کے مینار پاکستان میں جلسہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جس قسم کی باتیں. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، فیصل چوہی صاحب اور ریاست علی آزاد صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. دیکھتے ہیں ناظرین عدلیہ کے حوالے سے یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ کچھ مدم ہوتی ہے یا مزید بڑھ جاتا ہے معاملہ، یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. آج اجازت دیجیے، خدا حافظ.